जनाब, आदाब अर्ज़ है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आइए गालिब के अशार का सफ़र तहय्युर अपना जारी रखते हैं। अगली गज़ल में गालिब कहते हैं, हर कदम दूरी मंजिल है नुमाया मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बेआबां मुझसे। तो यानी जितना मैं आगे को कदम बढ़ाता हूँ, उसी रफ्तार से मंजिल मुझसे दूर होती जा रही है। तो इसमें गालिब ने नज़र के इल्तिबास और इश्तिबाह का वो मामला पेश किया है जिसका तजर्बा हमें अक्सर होता रहता है। मसलन जैसे हम ट्रैफिक पे रुके होते हैं तो बराबर वाली गाड़ी चल रही होती है तो आपको लगता है कि आपकी गाड़ी चल रही है, या बाज़ औक़ात किसी सवारी में ऐसा लगता है कि आप हालत करार में है और ज़मीन भागी चली जा रही है। अगला शेर है, दर से उन्वान तमाशा बतगाफुल खुशतर है निगाह रिश्ते शीराज़ मिशगा मुझसे। यहाँ तमाशा से मुराद है दुनिया का तमाशा या उससे लौ लगाना। गालिब ये कहते हैं कि दुनिया की किताब का पढ़ना तो मुमकिन ही नहीं, उसके जो टाइटल हैं, हेडिंग्स हैं या उन्वान हैं, उनका सरसरी तमाशा भी इंसान को तगाफुल से, बेतवज्जोही से करना चाहिए। यानी अगर तगाफुल से तमाशा किया जाए तो वो खुशतर है, बेहतर है। यही वजह है कि मेरी नज़र आंखों से बाहर नहीं निकलती, अंदर ही अंदर रहती है। गोया कि वो मेरी पलकों की बंदिश के लिए शिराजे की मानंद हो गई है। तो मतलब ये है कि अगर दुनिया की चीज़ों से बहुत दिल लगाया जाए, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली जाए, तो निगाहें उनमें उलझ जाएंगी और हयात इंसानी का जो मकसूद है, यानी महबूब हकीकी से लौ लगाना, उसके मुमकिनात कम होते जाएंगे। लिहाजा तगाफुल और बेपरवाही का तरीक़ा ही बेहतर है। फिर आगे खूबसूरत शेर है कि बेकसी हाय शबे हिज्र की वहशत, हाय हाय साया खुर्शीद क़यामत में है पिन्हा मुझसे। और फिर कहते हैं कि गर्दिश सागर सद जलवे रंगी तुझसे, आईना दारिये यकदीद हैरां मुझसे। मतलब ये कि तेरी महफिल में हर किस्म की रौनक, चहल पहल और जश्न शादमानी का मंजर है, और मैं सरापा हैरत बने हुए बैठा हूँ कि ये क्या हो रहा है। यानी तू अपने सच्चे पुरखलूस आशिक से बेनियाज होके, बेपरवाह होके, उसे भूल के यूं ऐशो नशात में मस्त है। फिर अगली गज़ल है, वो कहते हैं कि नुक्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने। आसान शेर है ये। इसका मतलब ज़ाहिर है कि जहाँ नुक्ता ची हो, कोई शख्स नुक्ता चीनी और एतराज़ शुरू कर दे तो फिर आप उससे मौसर तरीक़े पे अपनी बात सुना नहीं सकते। कोई मुखालफत करे, अपना व्यू पॉइंट दे तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन कोई महज नेट पिकिंग नुक्ता चीनी कर रहा है तो फिर वहाँ बात नहीं बनती। फिर आगे कहते हैं, मैं बुलाता तो हूँ उसको मगर है जज्बे दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिनाए न बने। अगला शेर है, खेल समझा है कहीं छोड़ न दे, भूल न जाए, काश यूं भी हो कि बिन मेरे सताए न बने। फिर आगे एक शेर है, कह सके कौन कि ये जलवा गरी किसकी है, पर्दा छोड़ा है वो उसने कि उठाए न बने। जैसे जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि उनकी हरी में नाज कहाँ और हम कहाँ, नक्शो निगार पर्दे दर देखते रहे। तो इसी तरह से गालिब ये कहते हैं कि जब पर्दा उठाना मुमकिन नहीं, हरी में नाज में जाना मुमकिन नहीं, तो क्या कहा जा सकता है कि सब जलवे किसके हैं? उसने अपनी शान आश्कारा की है या किसी और का जलवा हमें दिखाया है? तो पूरी कायनात पर असबाब का एक ऐसा पर्दा उसने डाल दिया है कि ना किसी को उठाने की ताब है, ना ही कोई उठाने की तदबीर कर सकता है। तो फिर क्या पता कि कौन इस पूरी कायनात में, तमाम नज़ारों में जलवा अफरोज है। फिर भी होता है इंसान को कि तमाशे का शौक़ होता है। जलवा बक़द्र ज़र्फ़ नज़र देखते रहे, क्या देखते हम उनको मगर देखते रहे।
پھر مقطع اس غزل کا زبان زد عام ہے: عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ اگلی غزل میں کہتے ہیں کہ جلوے کا تیرے وہ عالم ہے کہ گر کیجے خیال دیدہ دل کو زیارت گاہے حیرانی کرے۔ اب یہ غالب کی خوبی بیان ہے اور پاکیزگی خیال ہے کہ ان کے اشعار، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کے لیے یکساں طور پہ جس سے محبت ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو غالب یہی کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کے جلوے کی کیفیت کیا بیان کروں کہ اس کا تو خیال بھی آ جائے، تصور بھی کر لیا جائے تو اس سے گویا دل کی آنکھ جو ہے وہ حیرت کی زیارت گاہ بن جاتی ہے، دل پر سراپا حیرت طاری ہو جاتی ہے۔ اگلی غزل کا پہلا شعر ہے کہ وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، بھلے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے۔ یعنی مجال خواب، تپش دل کی وجہ سے سونے کی فرصت ہمت نہیں ہے تو وہ میرے خواب میں بھی کیسے آئے گا۔ اس میں مضمون سے زیادہ یہ دقیقہ سنجی کا کمال ہے غالب کی کہ پہلے مصرے میں لفظ تو استعمال کیا ہے تو وہ ایز اے پاسبلٹی کہ تسکین اضطراب تو دے، اور دوسرے میں مجال خواب تو دے، وہ سفیشنسی آف ڈیزائر کو دکھانے کے لیے، ایڈیکویسی کو، کہ خواب کا آنا ہی بڑی بات ہے۔ پھر اگلا شعر ہے: پلا دے اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے، پیالہ اگر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے۔ یہ آپ کو اوک، آپ کو پتہ ہے جو یہ دونوں ہاتھوں سے ایسے کر کے پیا جاتا ہے، گاؤں کے لوگ جانتے ہیں اوک سے پانی پینا۔ پھر آگے ایک دو غزلوں کے بعد ایک غزل ہے جو انتہائی مشہور ہے کہ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالا پابند نے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سر، دھنے، راگ، ٹیونز، یہ سب گیتوں کے لیے ہیں، خوشی کے عالم کے یہ نخرے بہانے ہیں۔ جب تکلیف ہو، فریاد و فغاں ہو تو اس کے لیے نہ کوئی سر درکار ہے نہ دھن، بس درد کافی ہے۔ تو نالا کسی بھی حالت میں کسی سر کا، کسی بانسری کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ یہ ایمبیلشمنٹس ہیں آپ کے آواز کی کہ سر، تال، تصنع سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس میں مزید آپ اختراعات اور امپروومنٹس کرتے ہیں۔ فریاد تو درد کے منبع سے نکلتی ہے، وہ کسی سر تال کی محتاج نہیں ہوتی۔ اب وہ دل سے نکلتی ہے تو طبعی غم انگیزی سے وہ تاثر پیدا کرتی ہے جو تال سر کی محتاج نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک تو مضمون انتہائی نادر ہے، اور جس خوبصورتی اور سادگی سے غالب نے اسے پیش کر دیا ہے اس شعر میں، وہ بالکل یکتا ہے۔ پھر کہتے ہیں: ہر چند ہر ایک شے میں تو ہے، پر تجھ سی تو کوئی شے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پروردگار بے شک و شبہ کائنات کی ہر شے میں تیرا جلوہ، تیرا عکس، تیری کار فرمائی نظر آتی ہے، تو گویا ہر وجود میں تیرا ہاتھ ہے، ہر وجود میں تو مخفی ہے۔ جیسے میر انیس نے کہا تھا کہ خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو، لیکن اس کے باوجود تیرے جیسی کوئی شے کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو یہ لیسا کمثلہ شیئن کی تفسیر ہے ایک طرح سے کہ خدا جسم کا، جسمانیت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس سے منزہ ہے، اور تمام اشیاء کے اجسام ہیں اس کا نہیں ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں: ہاں کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ اس کا پہلے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ شعر ہم نے ڈسکس کیا تھا: ہستی کے مت فریب میں آ جائیو وسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ تو یہ بھی اسی مطلب کا شعر ہے کہ ہستی کا دھوکہ کبھی نہ کھانا، کوئی کتنا ہی کہے خدا کے سوا کسی کا وجود ہے، ہرگز نہ ماننا۔ غالب کہتے ہیں: شادی سے گزر کے غم نہ ہووے، اردی جو نہ ہو تو دے نہیں ہے۔ یعنی اگر بہار کا مہینہ نہ ہو تو پھر خزاں کا مہینہ بھی نہیں ہوتا۔ تو غالب کے شعر کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ تعارف الاشیاء بازدادہا، یعنی
چیزیں اپنی ایک دوسرے کی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر غم نہ ہو تو خوشی کا احساس بھی نہ ہو، خوشی نہ ہو تو غم کا احساس بھی نہ ہو۔ اسی طرح خزاں ہوتی ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بہار کیا ہوتی ہے، بہار آتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ خزاں میں کیا عالم ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دل سے مسرت و شادمانی کا احساس محو کر ڈال تو پھر غم کے احساس سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح بدھسٹ فلسفی ہے کہ ڈونٹ مائنڈ واٹ ہیپنس، تو خوشی اور غم سے بے نیاز ہو جا۔ لیکن اگر خوشی سے بے نیاز نہ ہو تو پھر محض غم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگر بہار کی آمد سے خوش نہیں ہوگا تو پھر جب خزاں آئے گی تو تیرے لیے رنج و غم کا باعث نہیں بن سکے گی۔ تو it's a deep thought۔ پھر آگے غزل کا پہلا شعر ہے کہ ہم رشک کو اپنے بھی گوارا نہیں کرتے، مرتے ہیں ولے ان کی تمنا نہیں کرتے۔ رشک کے باعث ہمیں یہ بھی منظور نہیں ہے کہ ہم محبوب کی تمنا کریں، جان دے سکتے ہیں لیکن اپنا رشک بھی ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ ویسا ہی مضمون ہے جس طرح مرزا نے کسی جگہ کہا ہے کہ دیکھنا قسمت کہ آپ اپنے پہ رشک آ جائے ہے، میں اسے دیکھوں بھلا کب مجھ سے دیکھا جائے ہے۔ یہ انتہائی رشک کا عالم ہے کہ اب اتنا بخیل کر دیا ہے محبت نے غالب کو، جس کا بخیل یعنی کنجوس اپنی دولت سے خود محروم رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اب تمنائے وصل کرتے کرتے وہ اپنے اوپر رشک کرنے لگتا ہے تو پھر تمنائے وصل کا اہل بھی نہیں رہتا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ باعث نومیدی ارباب ہوس ہے، غالب کو برا کہتے ہو اچھا نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تم غالب جیسے سچے عاشق کو برا کہتے ہو تو جو لوگ بیچارے سپرفیشل ہیں، ہوس کے پجاری ہیں، وہ تو بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے اور پھر تم تنہا رہ جاؤ گے۔ اگلی غزل میں کہتے ہیں دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے، ہوا رقیب تو ہو نامبر ہے کیا کہیے۔ جیسے فراز نے کہا تھا کہ سمجھا رہے تھے مجھ کو سبھی ناصحان شہر، پھر رفتہ رفتہ خود اسی کافر کے ہو گئے۔ یعنی جو اسے دیکھے گا وہ دل دیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اتنا کم از کم غالب کو یقین ہے اپنے محبوب پر۔ پھر کہتے ہیں کہ آخر میں کہا ہے کس نے کہ غالب برا نہیں، لیکن سوائے اس کے کہ آشفتہ سر ہے کیا کہیے۔ مطلب یہ کہ اپنی برائیوں سے برات حاصل کر رہے ہیں۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ اگر دیوانہ ہے تو پھر دیوانے پہ کیا حد لگائی جا سکتی ہے، اس کی کیا تعریف اور کیا برائی۔ اگلی غزل کا پہلا شعر ہے کہ دیکھ کر در پردہ گر میں دامن افشانی مجھے، کر گئی وابستہ تن میری عریانی مجھے۔ یعنی میں دنیا سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا، پلو اپنا چھڑانا چاہ رہا تھا، تو میری برہنگی نے جب دیکھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا سے الگ ہونے کے چکر میں ہوں تو اس نے مجھے جسم کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ اب جب تک انسان وجود کے، مادی وجود کے بدن کے ساتھ وابستہ ہے تو دنیا سے بالکل لا تعلق نہیں ہو سکتا، دنیا سے الگ نہیں ہو سکتا۔ پھر آگ کہتے ہیں کہ میرے غم خانے کی قسمت جب رقم ہونے لگی، لکھ دیا من جملہ اسباب ویرانی مجھے۔ ایک اور شعر ہے کہ وائے واں بھی شور محشر نے نہ دم لینے دیا، لے گیا تھا گور میں ذوق تن آسانی مجھے۔ یعنی میں اتنا تن آسان تھا، آرام طلب تھا، اس کا ذوق مجھے قبر میں لے گیا، لیکن وہاں پر بھی قیامت کے شور نے دم نہیں لینے دیا اور اٹھا دیا۔ چاہتا میں یہ تھا کہ نیند میں خلل کی کوئی صورت پیدا نہ ہوتی، شور محشر نے آ کر اٹھا دیا اور میری تن آسانی کی آرزو پوری نہ ہو سکی۔ ایک انتہائی خوبصورت شعر ہے، مولانا طباطبائی نے اسے بیت الغزل کہا ہے۔ اس شعر میں شاعر کی موجز بیانی بھی آپ اس شعر میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اگلا شعر ہے وعدہ آنے کا وفا کیجئے، یہ کیا انداز ہے تم نے کیوں سونپی ہے میرے گھر کی دربانی مجھے۔ تو یہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ انہوں نے آنے کا وعدہ کیا تھا اور اب جب سے وہ وعدہ کیا تھا تو میں کہیں گیا نہیں، گھر کے باہر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں۔ تو گویا
ان کے وعدے نے مجھے اپنے ہی گھر کا چوکیدار بنا دیا، نہ کہیں جا سکتا ہوں نہ آ سکتا ہوں، وقف انتظار ہوں اور اپنے گھر میں دربان بنا بیٹھا ہوں۔ کیا خوبصورتی ہے! کہتے ہیں کہ یاد ہے شادی میں بھی ہنگامہ یارب مجھے، صبح زاہد ہوا ہے خندہ زیر لب مجھے۔ یعنی صبح زاہد پرہیزگار عبادت گزار کی تسبیح، اور وہ تسبیح جو آہستہ آہستہ کی جاتی ہے، جسے ذکر خفی آپ کہتے ہیں، اور یعنی بلند آواز سے ذکر نہیں ہوتا، اور خندہ زیر لب بھی اسی پہ لبوں میں ہنسنا، یعنی کھل کر نہ ہنسنا، ہلکی سی مسکراہٹ، خفیف سا تبسم۔ تو کہتے کہ عیش و نشاط میں بھی مجھے خدا نہیں بھولا، حالانکہ لوگ ایسے حالات میں خدا کو بھول جاتے ہیں، لیکن میں اس حالت میں بھی بدستور یارب پروردگار خدا کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ تو میرے لبوں پہ جو خفیف سی ہنسی ہے، یہ گویا ایسے ہے جیسے ایک پرہیزگار آدمی کا تسبیح کو گھمانا۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ہے کشاد خاطر وابستہ در رہن سخن، تھا طلسم قفل ابجد خانہ مکتب مجھے۔ تو کشاد کا مطلب ہے کھلنا، کشاکش، خاطر وابستہ یعنی بندھا ہوا دل، غمگین دل، در رہن سخن بات کے پاس گروی کوئی چیز، قفل ابجد ایسا قفل، ایسا لاک جو کسی کوٹ سے کھلتا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے غمگین اور ملول دل کا کھلنا اور شادماں ہونا بات پر موقوف ہے، یعنی میرا دل اسی وقت خوش ہوتا ہے جب وہ سخن میں یا سخن گوئی میں مصروف ہو۔ اسی طرح سے جب میں شعر کہتا ہوں یا سخن میں مشغول ہوتا ہوں، اس سے میرے دل کو فرحت و کشادگی ملتی ہے۔ اب یہاں پر ہم اپنے تذکرہ غالب کو آئندہ تک کے لیے موقوف کریں گے۔ امید ہے آپ نے توجہ فرمائی ہوگی۔ آپ کی عنایت کا بہت شکریہ، اور اگلی مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔